के लिए चलेंगे इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक इलेक्टेड अदारों और इंस्टीट्यूशंस की वाज़े नफ़ी है। अफसोस से मैं कहूँगी 105 दिन, 107 दिन, 110 दिन के तोहफे बहुत हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एहतसाब के लिबादे में इंतकामी सियासत की जा रही है। IMF और दूसरे साम्राज्य इदारों से बातचीत होती है, लेकिन मुल्क गूमगू की कैफियत में है। 2 दफ़ा स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है और 2 दफ़ा आपने देखा है कि डॉलर की जो रेट है वो कहाँ तक तजावुज़ कर चुकी है और रुपये कितना गिर चुका है। प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं कि उन्होंने ख़बरों में देखा। प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं कि उन्हें पता नहीं कि वो शायद प्राइम मिनिस्टर हैं भी कि नहीं, उनको याद दिलाना पड़ता है। और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ एंकर्स के साथ कहते हैं कि हम किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुक्मरानी करेंगे। दस्तूर साजी और कानून साजी का उन्हें शायद इतना पता नहीं है कि जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की वो बात कर रहे हैं, आर्टिकल 89 जो आइन का है, जिसके ज़रिए जिसका वो सहारा लेना चाहते हैं, वो सेनेट में और नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाने से 120 दिन की मियाद भी पूरी नहीं कर सकता। 120 दिन एक ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी होती है और फिर वो रिन्यू हो सकता है। आप 120 दिन करके धक्का स्टार्ट इस मुल्क की हुक्मरानी चलाएंगे? आप एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? आप पार्लियामान को बिल्कुल मफलूज करके कह रहे हैं कि हम वाज़े तौर पर आर्टिकल 89 के, और तो कोई हवाला नहीं है ना। 18वीं तरमीम के बाद आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए सिर्फ तब ला सकते हैं ऑर्डिनेंस जब कोई हंगामी हालात हों और पार्लियामान का सेशन नहीं चल रहा हो। लेकिन उनका कहना है कि नेशनल असेंबली को भी उन्होंने इस वक्त मफलूज किया हुआ है। वहाँ 3 महीने बाद, 100 दिन के बाद उन्होंने कमेटियाँ नहीं बनाई हैं, अपनी हर धर्मी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से की है। ये नहीं मालूम उनको कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो भी है ऑडिटर जनरल की बेसिस के रिपोर्ट की बुनियाद पर होता है। उन कमेटियों में भी उनकी वाज़े अक्सरियत होती है। तो किस बात की ये हट धर्मी है? और हमारी नज़र में ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है कि ये मुंतखब पार्लियामान को बाईपास करके कह रहे हैं कि हम अपनी बुलडोज करेंगे ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी। अब कानून साजी पाकिस्तान में कोई 1 दिन में या 2 दिन में इस जमहूरी कल्चर में ऐसे तो नहीं आई है। कानून साजी आइन के मुताबिक होती है। आइन और जमहूर की स्ट्रगल बहुत लंबी रही है। शायद वो इसका हिस्सा नहीं रहे हों क्योंकि उनकी काबीना के बहुत लोग जनरल मुशर्रफ के लोग हैं, शायद इस स्ट्रगल का भी हिस्सा नहीं रहे हों। लेकिन इक़्तिदार की इस वक्त जो नशा है उसमें वो ये भूल गए हैं कि नेशनल असेंबली में तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी होगी, लेकिन सेनेट में, ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सेनेट में करने वाली थी, लेकिन वाज़े हमने कहना है आपके तवस्सुत से कि जो ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए आइन के मुताबिक और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक उसी आर्टिकल 89 में ये शिक मौजूद है कि कोई भी मेंबर 3 दिन के अंदर अंदर नोटिस के दे के वो रेजोल्यूशन ला के उस 120 दिन के ऑर्डिनेंस को भी रोक सकता है। वो 120 दिन उसके पूरे नहीं होते और वो गैर फाल हो जाता है। तो पैरालाइज करना, पार्लियामान को बेतौकीर करना, दोनों हाउसेस को अखाड़ा बना के रखना, ये तो हमने माजी में देखा है अपोजिशन करती है। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल इसकी बरक्स है। अफसोस से मैं कहूँगी 100 दिन गुजर गए हैं, उस पर सब ने अपना अपना रद्द अमल और व्यू दे दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन इन 100 दिनों में
انہوں نے گورنر ہاؤس گرانے، دیواریں گرانی، بھینسیں بیچنی، مرغی انڈے، یہ ساری بات کر لی. ان کا صرف انٹرسٹ آپٹکس مینجمنٹ ہے، آپٹکس مینجمنٹ ہے اور میڈیا مینجمنٹ ہے، جس میں بہت سارے ہمارے اینکر دوستوں کی بھی کے لب سیل کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو طرز عمل جس کی طرف یہ جا رہے ہیں، آئین، قانون، جمہور، سارے انسٹیٹیوشنز، منتخب اداروں کی جو نفی کر رہے ہیں، اس پر ہمارا سخت رد عمل ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. محترمہ شہید اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بہت پرانی اور طویل سٹرگل ہے، جس کی بنیاد پر یہ جمہوریت اور ان کی تسلسل کے لیے ہم نے بڑے کڑوے گھونٹ پیے. بابر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس الیکشن، جسے ہم سلیکشن کہتے ہیں، جس کو ہم نے قبول کیا 2013 کی طرح بھی ہم نے قبول کیا کہ یہ سسٹم کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے کہ ہم فلاح و بہبود کا کام کریں اور قانون سازی لے کر آئیں، فعال بنائیں اداروں کو. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے سینٹ میں بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگ سب گہری نظر رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ان دونوں ہاؤسز کو چلانے کی ذمہ داری سے بالکل دستبردار ہیں، دستبردار ہیں، اور کہتے ہیں وہاں گالی گلوچ، وہاں تنقید، اپوزیشن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو کمیٹیوں کا کام ہے، جو پارلیمان کا کام ہے، اس سے بالکل ہاتھ اٹھا لیے گئے ہیں. اور پھر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم پریزیڈنٹ کے ذریعے آرڈیننس لے کے حکمرانی کریں گے. تو اس قسم کی حکمرانی کو ہم رد کرتے ہیں اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہماری مضبوط اپوزیشن ہے سینٹ میں. نمبرز اتنے ہیں کہ ہم جب چاہیں ان کے آرڈیننس کو، شاید وہ رولز پڑھ نہیں سکیں، شاید دیکھ لیں کیا قانون سازی ہوئی ہے. تو قانون سازی اس طرح نہیں ہوگی، پارلیمان کے ذریعے ہوگی. اور اگر ہم پر بلڈوز کی گئی کوئی بھی اس قسم کی طریقہ کار یا کوئی بھی قانون، تو ہم اس کا واضح رد عمل دیں گے، دونوں ہاؤسز میں دیں گے، لیکن ایک میں تو ہماری اکثریت ہے اور اس سے ریزولوشن کی بات کر. دوسری بات جو مستقل ہاؤسز میں چلتی رہی وہ یہ کہ جو اس وقت اقتصادی حالات ہیں ملک کے برہانی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کے انٹرنل جو خلیج ہے کابینہ میں وہ سامنے آ چکا ہے. انٹرنل خلیج آنا نہیں چاہیے اتنی جلدی، اس طرح ملک میں یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے. 105 دن میں ویسے انہوں نے کوئی قانون پاس نہیں کیا سوائے منی بل کے، اور اس میں بھی ان کی خلیج اور دراڑیں سامنے آ گئی ہیں. بے یقینی اور اشتعال بڑھ گیا ہے، کیونکہ ڈالر جس ریٹ پر پہنچا ہے اس سے تو لوگوں کی جمع پونجی، منڈیاں سب برہانی کیفیت میں ہیں. ابھی بھی یہ شیئر نہیں کر رہے ہیں جو بار بار پارلیمان میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے قرضے لینے کی کشکول لے کے نکلے ہیں، ٹرپ پہ ٹرپ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے، اقتصادی استحکام لانا ہے، ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں، حکومتیں چلائی ہیں. لیکن ان تیل کی قیمتوں، اب یہ جو تیل کی قیمتیں آئی ہیں اس کے بھی جو نیچے آئی ہیں اس کے بھی ثمرات پاس نہیں ہوئے عوام کو. اور انہوں نے ایک دفعہ شرائط جن سے یہ قرضے لیے جا رہے ہیں، جن کی بنیاد پہ یہ قرضے لیے جا رہے ہیں، پارلیمان میں شیئر نہیں کیے ہیں. دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرضے لیے ہیں تو آپ نے وہ شیئر نہیں کیے. کہتے ہیں کہ ہم وی آئی پی کلچر میں یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ اپنے جہازوں میں جاتے ہیں، جہازوں میں آتے ہیں، 8 گاڑیاں جا رہی ہیں. ابھی لندن میں بھی یہ خبر آئی ہے ہمیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی. میں یہ کہہ رہی ہوں اس وقت یہ باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں اور روز ٹاک شو میں ہوں گی. میں یہ آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ یہ جو گزارش ہم نے کی تھی کہ آپ پارلیمان کے ذریعے چلائیں، ملک کو کمیٹیاں بنائیں، فعال بنائیں، قانون سازی کریں، شیئر کریں. اکنامک چارٹر کی بات کی جاتی ہے، شیئر کریں کہ آپ کی وہ شرائط کیا ہیں، لیکن آج تک وہ شرائط شیئر نہیں ہوئی ہیں. ایک منسٹر کہتے ہیں ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے دن اگلے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، خارجہ وزیر کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. پھر کھلا تضاد سامنے نظر آ رہا ہے، کھلا تضاد نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک منسٹر کہتے ہیں
کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں میں نے خبروں میں پڑھا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھیے اسٹیٹ بینک جب ڈالر کی قیمت کو مینیج کرتا ہے تو وہ مینیجڈ فلوٹ ہوتا ہے. مینیجڈ فلوٹ سب کو معلوم ہے. سارے پرائیویٹ بینکس کے ٹریجری کو فون جاتے ہیں. جب پچھلی حکومت میں ایک دن کے لیے ڈالر کی قیمت تجاوز کر گئی تھی تو ایک ہنگامہ آ گیا تھا. اس وقت پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ شفافیت فوراً لے کے آئیں. تو اس کا کیا بنا؟ اب جو یہ ہو رہا ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ بتائیں ہمیں. اگر انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام لانا ہے، اگر ملک کو کڑوی گولی کھانی ہے، عوام کے چولہے نہیں جل رہے ہیں تو ہمیں بتائیں. لیکن ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا. پارلیمان کو بالکل غیر فعال اور غیر ضروری سمجھا گیا ہے. یہ ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف، ایک آمریت کے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اب واضح طور پر اناؤنس کر دیا ہے. دوسری جو مختصر میں بات کروں گی یہ احتساب کے حوالے سے کہ لبادے میں جو ایک آمرانہ طرز سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی بنائیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، وچ ہنٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کا. تو آپ بتائیں کہ یہ دو قوانین کیوں ہیں؟ یہ ہمارے لاڈلے انوکھے نہیں ہیں. زلفی بخاری جیسے لوگ جو ڈیول نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہیں ان کا آپ بتائیے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کیسے مشکوک طریقے سے فارغ کر دیا جاتا ہے راتوں رات، کہ مشکل سوال اس نے کر دیے، کہیں تکرار ہو گئی. تو سوال پوچھنے کا کلچر پر بھی یہ اب لوگوں کو اس طرح فارغ کر رہے ہیں. اور عدالتوں نے بھی کہا ہے ماضی میں کہ اس طرح آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں کام کر سکتے، اس طرح آپ حکمرانی نہیں کر سکتے. تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی. شری رحمان پیپلز پارٹی کی رہنما پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہاؤسز کو چلانے کی ذمہ داری سے بالکل دستبردار ہو گئے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ اب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکمرانی کریں گے. کیا صدارتی نظام واپس آ گیا ہے؟ شری رحمان نے کہا کہ ڈالر اتنا اوپر چلا گیا، عوام کی جمع پونجیاں ختم ہو گئیں. کیا سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سچویشن ہے. آج کچھ نیچے ہے پھر کل اوپر ہے. تو ان خطرناک حالات میں بجائے اس کے کہ ملک کو مشکلوں سے نکالیں، یہ حکومت جو ہے واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم تو اور خلیج بڑھائیں گے، ہم اور تقسیم کریں گے اور ہم آمرانہ طرز سے آگے چلیں گے. تو اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ بخاری صاحب بھی چیئرمین سینٹ ہو چکے ہیں. شکریہ. محترمہ شری صاحبہ نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں کہ گورننس کے حوالے سے، تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی انکمپٹنس اور یہ انکیپیبل ہے اور اگنورنس آف لا ہے ان کے پاس. اگر پرائم منسٹر جو پارلیمان کے ذریعے منتخب ہوتا ہے اس کو یہ علم نہیں کہ لیجسلیشن یا قانون سازی آئین کے مطابق کیسے ہوتی ہے، تو اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی کوئی نہیں ہو سکتی. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں جب غیر جمہوری دور ہوتے تھے تو پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے حکمرانی ہوتی ہے. شاید یہ کہنا چاہتے تھے کہ پریزیڈنشل آرڈر کی جگہ انہوں نے آرڈیننس کہہ دیا. اگر ان کو آئین کا علم ہوتا تو ان کو یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی کہ آرڈیننس 120 دن کے لیے ہے اور پھر وہ ڈس اپروو بھی ہاؤس کر سکتا ہے اس کو، ادھر ہاؤس اس کو ڈس اپروو کر. اب آرٹیکل 89 کہتا کیا ہے، کن سرکمسٹانسز میں آرڈیننس آ سکتا ہے. یہ کلی طور پہ اختیار پرائم منسٹر کا نہیں کہ وہ ایڈوائز کرے آرڈیننس کے لیے. یہ تب ہے کہ جب پارلیمان کا ایک بھی ہاؤس ان سیشن نہ ہو اور کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو جائے، کوئی ریکوائرمنٹس ایسے آ جائیں کہ سیشن نہ نیشنل اسمبلی کا ہو رہا ہے نہ سینٹ کا ہو رہا ہے اور ان ایکسیجنسی آپ آرڈیننس لے کے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے شری رحمان نے کہا کہ انتقامی سیاست کی جا رہی ہے. وزیر اعظم کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں. شری رحمان نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، صرف آرڈیننس کے ذریعے حکمرانی کریں گے. وزیر اعظم جس آرڈیننس کا سہارا لینا چاہتے ہیں اس کی میعاد 120 دن ہے. حکومت کرتا رہا، مارشل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا، ضیاء الحق پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا.
मार्शल रेगुलेशंस के ज़रिए करता रहा, और जनरल मुशर्रफ भी 2002 तक जब तक पार्लियामान वजूद में नहीं आई तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के ज़रिए करता। तो हम ये समझते हैं कि इनकी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको कोई एहसास नहीं कि आज पार्लियामान मौजूद है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, और जैसे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सिलेक्ट वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी टीम के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इसको हम रजिस्ट करेंगे। वो ला के तो देखें ऑर्डिनेंस कोई भी, हम हाउस को रिक्वेजिशन भी करेंगे और इमीडिएटली उन ऑर्डिनेंसेस को डिसअप्रूव भी करेंगे। ऐसे गवर्नेंस नहीं होती। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 61F की बहुत बात होती रही है, कल सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजीर के बारे में भी कहा, तो आर्टिकल 61 है, उसमें जो वर्ड्स यूज है कि वो ऑनेस्टी की बात भी है, और झूठ बोलने वाला शख्स तो ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अब जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी कि मुझे डॉलर के बारे में इल्म नहीं था, इसकी महंगा हो गया, रुपए की कीमत गिर गई, और मैंने तो टेलीविज़न पे देखा, जबकि उसका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि जो बोर्ड था उसने, जो स्टेट बैंक का, उसने इसको इन्फॉर्म किया, और शायद 2-3 बंदों को पता था कि स्टेटमेंट की मॉनिटरिंग बोर्ड जो है, फिस्कल मॉनिटरिंग बोर्ड जो है, उसने जो रेकमेंड किया, और वो सिर्फ उसके नॉलेज में था, उसको आउट ऑफ कर्टेसी उसने कहा, मैंने कन्वे किया, और फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किया। इन दोनों में से एक को जाना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा 62(1)F में, या असद उमर को जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को वो रिबट कर रहे हैं। अब गॉड नोज कि सच कौन बोल रहा है, उनमें से एक तो सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज अगर स्वाति पे 62(1)F की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले कि इस पे भी, इन दोनों में से भी किसी एक 62(1)F लागू होनी चाहिए, और उनकी इस ऑफिस से रिमूवल होना चाहिए। थैंक यू। शहरी रहमान ने और बुखारी साहब ने बहरानी सूरत हाल की बात की है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। इक़्तिसादी सूरत हाल, ऑर्डिनेंसेस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो गई है। मैं आपके सामने जो बहरानी सूरत हाल का एक और पहलू है, वो ये है कि इंतखाबात में जो हुई थी उसके बारे में नए इंकशाफात जो सामने आए हैं, उसने मुल्क के अंदर बहरानी कैफियत को मज़ीद गंभीर कर दिया है। फाफिन ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी थी फॉर्म 45 के बारे में, जो वोट काउंट का फॉर्म होता है, और जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंटों के दस्तखत कानून की रूह से लाजमी होते हैं। फाफिन की जो ऑडिट रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के 78,000 फॉर्म नंबर 45 पर सिर्फ 373 फॉर्म्स के ऊपर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत थे। आउट ऑफ 78,000 फॉर्म्स सिर्फ 373 पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत थे, और 4,000 के करीब फॉर्म्स वो थे जिन पर दस्तखत तो थे, लेकिन वो दस्तखत किसी जिन्नाती मखलूक के थे, क्योंकि उसके नीचे पार्टी का नाम नहीं था। अगर ये मान लिया जाए कि वो 4,000 भी सियासी जमातों के थे और 373 वो थे, तो टोटल 4,500 फॉर्म्स मुस्तनद करार दिए जा सकते हैं आउट ऑफ 78,000, जिसका मतलब ये हुआ कि 95% फॉर्म्स अनऑथेंटिकेटेड हैं। जब ये बात इलेक्शन कमीशन के सामने आई तो आज उनका बयान आया है, और वो कहते हैं कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है वो आपने सिर्फ फॉर्म 45 का पहला सफ़ा देखा है, और पोलिंग एजेंटों ने इस फॉर्म के पीछे वाले पोर्शन पे दस्तखत किए थे। इतना मज़हक़ा खेज़ है ये रद्द अमल इलेक्शन कमीशन का
کہ اگر آپ یہ فارم 45 قانون کی روح سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے تھے تو آپ نے انہی فارم کے دوسرے صفحات ڈاؤن لوڈ کیوں نہیں کیے جس پہ دستخط تھے؟ آپ وہ کیوں چھپانا چاہتے تھے؟ غالباً اس میں کوئی مقصد پوشیدہ تھا. اور اب جب کہ آپ کو یو ہیو بین کاٹ آن دا رانگ فٹ، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم بہت جلد تمام فارم 45 کے تمام پیجز ڈاؤن لوڈ کر دیں گے. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو آپ نے یہ اعلان کیا اور جس دن آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے 15-20 دن کے بعد، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس دوران رات کی تاریکی میں جنات خلائی مخلوق دستخط نہ کر؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بحرانی کیفیت مزید بحرانی ہو گئی ہے، اور پارلیمانی کمیشن جو بنا ہے برائے اس کو اس بات کا فی الفور نوٹس لینا ہوگا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ یہ بھونڈی دلیل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. They have to come out with an explanation and some heads in the election commission must roll. Without that نہیں ہوگا. دوسرا ایک بات اور کر لوں، آج 6 دسمبر ہے اور 10 دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے، اور پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارچ میں ایک فیصلہ دیا تھا جس کی روح سے وکٹم فیملی کو کمپنسیشن کا اعلان تھا، اور جس کی روح سے اعلیٰ ترین افسران پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا. میڈم ہیومن رائٹس منسٹر شیرین مزاری نے پبلکلی کہا تھا کہ ہم قانون سازی لائیں گے. آج میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی ہے. آپ قانون سازی کر سکو یا نہ کر سکو، کم از کم اپیل اس فیصلے کے خلاف نہ کرو. ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرو تاکہ لاپتہ افراد کی جو بازیابی ہے اور یہ جو ایشو ہے یہ ایک قدم اور آگے بڑھ سکے. ہے. ہماری کوشش ہمیشہ رہی کہ پارلیمان فعال رہیں، منتخب ادارے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کہیں اس طرح کی ووٹنگ میں یا کسی اور قسم کی گفت و شنید میں جو نان پارلیمنٹری وہ انگیج کیا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ پارلیمان کو فعال بنائیں، اس کی کمیٹیوں کو فعال بنائیں. یہ شاید یو مس انفارمڈ. I was leader of opposition and I am the leader of the parliamentary party now. We are directly in opposition in everything. آپ بتائیے گا کہ 100 دن میں گورنمنٹ کافی ایشوز میں بھیجی گئی ہے اور اس میں کافی وزراء کے سپریم کورٹ میں کیسز بھی چل رہے ہیں. اسی دوران پرائم منسٹر نے مڈ ٹرم الیکشن کی بھی بات کی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ 100 دن بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں اور کوئی آپ نے جو لوگوں نے ہم سب نے بھی کہا ہوگا 100 دن 100 یو ٹرن کی بات کی گئی ہے نا. لیکن اس میں آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر 100 دن میں کب کہتا ہے کہ واضح طور پر ہم نے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا ہے. ملک کو میں اور غیر یقینی بے یقینی پھیلا رہے ہیں، اشتعال پھیلا رہے ہیں. ویسے ہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہم کس اقتصادی نہج پر جا رہے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے. جب بات کی جاتی تھی کہ ہم تو کبھی کشکول اٹھائیں گے نہیں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ سامراجی انٹرنیشنل قوتوں کے ڈکٹیشن پر ہمارے یہاں فیصلے ہو رہے ہیں. لگ تو ایسا ہی رہا. تو پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم ان کو ان کے وعدے پورا کرنے کے لیے مکمل موقع فراہم کریں گے. تو کیا آج پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے، معاملات کو لے کر نہیں چل سکتی؟ آج کی پریس کانفرنس میں بہت سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے. جی بالکل، اور بخاری صاحب شاید اس میں کچھ کہنا چاہیں گے. یہ تو واضح ہے کہ نااہل ہے. میری قیادت نے تو کہا، لیکن جب سٹنگ پرائم منسٹر اس بات کو کنفیس کرے اور مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرے تو اس سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے
یہ اختیار بالکل آرٹیکل 58 کے نیچے پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو ریزولوشن آف نیشنل اسمبلی کے لیے. یہ اس کا اختیار ہے, یہ پروونسز میں چیف منسٹرز کے پاس ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایز این اپوزیشن پارٹی جب بھی الیکشن ہوں گے ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, ویل کنٹیسٹ قانون اور آئین کی روح کے مطابق. لیکن یہ جو اس کا ایڈمیشن ہے اور یہ کنفیشن ہے کہ میں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہا ہوں, تو یہ آپ کو صورتحال سامنے نظر نہیں آتی کہ وہ گورننس نہیں کر پا رہے, ان کے پاس وہ اسٹرینتھ نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے, ان کے پاس وہ اسٹرینتھ سینٹ میں نہیں ہے. لیکن بنیادی بات ان کو یہ عقل آنی چاہیے تھی کہ آپ جب پارلیمان میں موجود ہیں تو لیجسلیشن نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے, یہ کسی فرد واحد کسی جماعت کے لیے نہیں ہوتی. تو پھر آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں, اور اپوزیشن جماعتوں نے ان کو کہا بھی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, ہم ہر اس لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے جو پبلک انٹرسٹ میں ہوگی, اور کی ہے اور کی بھی اور کرتے جا رہے ہیں. پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف لیجسلیشن لے کہیں گے ہم اس کو اپوز کریں گے. لیکن ان کا ایڈمیشن ہی کافی ہے ہمارے کہنے کے علاوہ کہ ہم سے یہ حکومت چلتی نہیں, ہم مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں. جی جی یہ جو بحرانی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا ہے, کیا آپ دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کی دی ہوئی جو لائن ہے اس میں کوئی مساق جمہوریت کی ریوائول کے لیے بات کریں گے, بٹھائیں گے؟ دیکھیے میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں, ہم تینوں پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں, اور سینٹ میں اور ایوان نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں ہم بالکل ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہمارے ایشو ٹو ایشو ہر ڈسکشن ہوتا ہے دوسری پارٹیوں سے ہوتا ہے, اور ہماری گفت و شنید اکراس دا بورڈ رہتی ہے. جیسے بخاری صاحب نے کہا, ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ یہ جو بھی پبلک انٹرسٹ بلز آتے ہیں, لیجسلیشن آتی ہے, وہ طریقہ کار اور پروسیجر اور قواعد و ضوابط کے ذریعے آتی ہے, ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سپورٹ کرنے کی. لیکن اگر ہم ہاؤسز میں آئے ہیں, منتخب عوانوں میں آئے ہیں, الیکٹ ہو کر آئے ہیں, تو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے, ہم ان کو نہ اکھاڑا بناتے ہیں نہ ان کو بے توقیر کرتے ہیں. تو یہ وضاحت ہو جائے کہ ہم سب ڈسکشن لیٹ می فنش, ہم ایک منٹ لیٹ می فنش, کہ یہ وضاحت ہو جائے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ دونوں ہاؤسز میں مستقل ڈسکشن میں ہوتے ہیں, بٹ ہماری اپنی بھی سیاست ہے اور اپنا منشور ہے, اپنا موقف ہے, وہ اس آپ کے سامنے ہم نے لے کیا ہوا ہے. آج کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور وہ احتجاجی تحریک چلانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, ہم نے اس وقت آپ کو آگاہ کیا ہے ہمارے رد عمل سے, جو ہمیں یہ سن کر بہت تشویش ہوئی ہے اور یہ پریشانی کا ملک کے لیے باعث ہے. ایک تو آپ اقتصادی انتشار کی طرف پھیلا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کون سچ بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہے, آپس میں ہیڈ لائنز میں جھگڑے چل رہے ہیں کابینہ میں, اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے ملک کو چلائیں گے. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, ہم پارلیمان کو بلڈوز نہیں ہونے دیں گے. اور پارلیمان کے اندر ہماری کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ ہم جب الیکٹڈ ادارے ہوں تو ہم کنٹینر پہ نہ چڑھے رہیں. ان سے ہماری گزارش ہے کنٹینر سے اتریں, اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں اور ملک کو چلانے کی اور ذمہ دارانہ حکمرانی عمل کی طرف آئیں. لاسٹ کوسچن. پارلیمانی کمیٹی بنی ہے جو کہ انتخابات میں بے ضابطیوں کو دیکھ رہی ہے, جو کہ سینیٹ اس میں وہ بھی ہیں, لیکن حکومت نے اس میں جو اپوزیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پیش کیے تھے اس کو مسترد کر دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی ابھی سے ہی کام نہیں کر پائے گی یا اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ جی بالکل, یہ واحد وہی, یہ اس پر بھی یو ٹرن لیا گیا ہے, اس کمیٹی پر بھی یو ٹرن لیا گیا ہے. کہا گیا تھا کہ نئی کمیٹی بنائیں اور تاکہ ہم الیکشنز کو, اور ماضی کی بات تو ہے لیکن مستقبل میں بھی الیکشنز کو کوئی ایسے قوانین ہیں جن کو امینڈمنٹ کرنا ہو اور بہتری کی طرف جانا ہو, اس کمیٹی کو اس وقت بالکل مفلوج کیا ہوا ہے, جیسے اور کمیٹیوں کو, کہ نہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے یہ ٹرمز آف ریفرنس. پیپلز پارٹی نے بلکہ ٹرمز آف ریفرنس بنائے ہیں اس کمیٹی کے, اور ہم پھر پش کریں گے کہ ہمارا حق ہے
हमारा ट्राइब्यूनल एक तरफ होता है और पार्लियामेंट्री रिव्यू एक तरफ होता है। जनरल रिव्यू तो कर सकते हैं आप पार्लियामानी इलेक्शन की कारकर्दगी का, और उसकी बुनियाद पर ये कमेटी बनी है, उनके कहने पर कमेटी बनी, उसी को उन्होंने मफलूज कर दिया। जस्ट होल्ड लास्ट क्वेश्चन, अब आप बट सवाल से नहीं होल्ड बट के तहत ऑर्डिनेंस का काफी हद तक रास्ता रोक दिया था कि एक रेजोल्यूशन के तहत उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं। दूसरा ये है कि पीएससी पर सिर्फ उनका यही पटा है कि वो चेयरमैन जो अपोजिशन लीडर को वो कहते हैं नहीं बनाना, तो आपके इस हवाले से वो कह रहे हैं किसी और को बना लें, सिर्फ मियां रजा उनको शहबाज शरीफ को नहीं बनाना, तो इसके हवाले से जी इस पर भी बात हुई है, इस पर बात हुई है कि पब्लिक अकाउंट्स, उनको ये शायद नहीं मालूम कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर नंबर 1 होता है, सारा उसकी बुनियाद पर होता है। कोई हम खड़े होकर पेश नहीं कर सकते कि किसका एहतसाब होगा किसका नहीं होगा। उस पब्लिक अकाउंट्स में ये भी है कि ये एक रिवायत 18वीं तरमीम के बाद आई है, और ये 18वीं तरमीम को भी सवालिया निशान उठा रहे हैं, जो नफ़ी होगी पूरी पार्टीज़ की शराकत दारी से ये आइन बनाया गया, और हम इसको नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शहरी रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क में और बेयकीनी फैला रहे हैं। कौन पहले 100 दिन में कहता है कि हम मिड टर्म इलेक्शन पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अवामी मुफाद पर हर इकदाम को सपोर्ट करने को तैयार हैं, हर लेजिस्लेशन को सपोर्ट करने को तैयार हैं।